अस्सलाम वालेकुम। पेश खदमत है अमरू और मौत का तिलिस्म। अमरू यार का सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। वह नहायत तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था और नहायत खौफजदा अंदाज में पीछे मुड़ मुड़ कर यूँ देख रहा था जैसे उसके पीछे मौत लगी हो। इस वक्त दिन का वक्त था। काफ़ी देर भागते भागते जब उसकी टांगें शल हो गईं तो वह सस्ताने के लिए दम से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने खौफ भरी निगाहों से चारों तरफ अच्छी तरह से देख लिया था और आसपास किसी को ना पाकर उसके चेहरे पर किसी कदर इत्मीनान आ गया था। लेकिन अभी उसे वहाँ बैठे थोड़ी देर भी ना गुजरी होगी कि अचानक वहाँ एक तेज़ और चीखता हुआ कहका सुनाई दिया। आवाज़ बेहद बारीक और खौफनाक थी। कहके की आवाज़ सुनकर अमरू बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में एक बार फिर ज़माने भर का खौफ उमड़ आया और वह दहशतज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। ऐन उसी वक्त उसके सामने अचानक रोशनी चमकी और उसी वक्त वहाँ एक नहायत बदहैबत और डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया नमूदार हुई। बुढ़िया का चेहरा बेहद लंबूतरा था। आंखें अंदर को दंसी हुईं, बड़े बड़े कान जिनमें सुर्ख रंग के बाले झूल रहे थे। बुढ़िया के खुले हुए मुंह में दाएं बाएं सिर्फ दो लंबे लंबे और नोकीले दांत नजर आ रहे थे और उसके सर के बाल बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद थे। उसने हल्के जर्द रंग का अजीब ढीला ढाला लिबास पहन रखा था जो उसकी खौफनाकी में बेपनाह इजाफा कर रहा था। उस बुढ़िया को देखकर अमरू यार के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। उसने पलटकर वहाँ से भागना चाहा मगर उसी वक्त बुढ़िया के हाथ फैले और उसने अमरू की गर्दन दबोच ली। दूसरे ही लम्हे अमरू उसके लंबे हाथों में फिजा में लटका बुरी तरह से हाथ पांव मारा था। ही मुझसे भागना चाहते थे अमरू, जोज़ा से। ही तुम शायद जोज़ा की ताकत से वाकिफ़ नहीं हो। अगर तुम पाताल की 7वीं तह में भी जाकर छुपना चाहो तो जोज़ा तुम्हें वहाँ से भी किसी कैंचवे की मानिंद बाहर खींच लेगी। बुढ़िया ने मकरू अंदाज में दांत निकालकर हंसते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो जोज़ा जादूगरनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अमरू ने उसके हाथों में तड़पते हुए हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? ही ये कैसे हो सकता है अमरू? तुमने मुझे धोखा दिया और झूठ बोलकर तुमने ना सिर्फ मेरा ख़जाना हथिया लिया था बल्कि तुमने मुझे हलाक करने की भी कोशिश की थी। मैं तुमसे भला बदला क्यों ना लूँ? और फिर जादूगरों के शहंशाह अफरासियाब ने तुम पर इनाम भी मुकर्रर कर रखा है कि तुम्हें ज़िंदा या मुर्दा हासिल करने वाले को ना सिर्फ अजीमुशान रियासत अता करेंगे बल्कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन सामरी जादूगर की खोपड़ी अनायत करेंगे। वह इतना बड़ा जादूगर बन जाएगा कि अपनी उंगली के एक हल्के से इशारे से वो पहाड़ के पहाड़ अपनी जगह से सिरका सकता है। मैं तुम्हें अब शहंशाह अफरासियाब के पास ले जाऊंगी और उनसे वो दोनों इनाम हासिल करूंगी जिनका उन्होंने वादा कर रखा है। बुढ़िया ने उसी तरह खौफनाक मकरू अंदाज में हंसते हुए कहा, सामरी खोपड़ी? ओ जोज़ा जादूगरनी, कहीं तुम सामरी की उस सुनहरी खोपड़ी की बात तो नहीं कर रही हो जिस पर 7 सांपों की शक्लें बनी हुई हैं? अमरू ने तेज़ लहजे में कहा, हाँ, सामरी की सुनहरी खोपड़ी पर 7 नागों की शक्लें बनी हुई हैं। तुम कैसे जानते हो? जोज़ा जादूगरनी की आंखों में अमरू की बात सुनकर हैरत दर आई थी। ओ जोज़ा जादूगरनी, मुझे छोड़ो। वो सुनहरी खोपड़ी शहंशाह अफरासियाब के पास नहीं, मेरे पास है। मैंने अभी चंद रोज़ पहले शहंशाह अफरासियाब के खुफिया तह खाने से उस तलिस्मी सुनहरी खोपड़ी को हासिल किया था। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वो खोपड़ी दे देता हूँ, अमरू ने तेज़ लहजे में कहा और बदशक्ल बुढ़िया ने उसे एकदम छोड़ दिया। अमरू धम से ज़मीन पर गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई और वह बुरी तरह से अपनी हड्डियां सहलाने लगा। लाओ जल्दी करो, कहाँ है सामरी की खोपड़ी? बुढ़िया ने बेताबाना निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब मुसर्रत अंगेज़ चमक लहरा रही थी। देता हूँ, अभी देता हूँ। ज़रा मुझे अपनी हड्डियों को तो सही मुकाम पर फिट कर लेने दो। तुमने इस कदर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका है कि हड्डी का जोड़ अलग हो गया है, अमरू ने कराहते हुए कहा। जल्दी करो, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारे तन से तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगी। बुढ़िया खौफनाक अंदाज में घुर्राई। जाहिर है तुम जैसी बदशक्ल बूढ़ी चुड़ैल और कर भी क्या सकती है? अमरू मिनमिनाया। क्या कहा? बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर उसे खूनख्वार नज़रों से घूरा। क्या? कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि सुनहरी खोपड़ी को अपने थैले में से कैसे निकाल लूँ। ये जो मेरा थैला है ये आम थैला नहीं, एक ख़ास किस्म का थैला है। इसमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल तो सकता हूँ मगर ख़ुद इसमें से कुछ नहीं निकाल सकता। चीज़ें निकालने के लिए
مجھے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ میں تھیلے کا منہ کھولتا ہوں، تم اس میں سے سامری کھوپڑی نکال لو۔ امرو نے اس کی جانب اطمینان بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور بڑھیا نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ وہ کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہی تھی کہ اسے امرو کے لہجے میں چھپی ہوئی مکاری نہ سمجھ آ سکی۔ امرو نے اپنے کاندھے سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول دیا۔ بڑھیا آگے بڑھی اور جھک کر زنبیل میں جھانکنے لگی۔ اسی وقت امرو کے لب ہلے۔ چل زنبیل میں۔ اس کے منہ سے اتنا نکلنا تھا کہ بڑھیا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر زنبیل میں جا گری۔ جو ہی بڑھیا زنبیل میں گھسی، امرو نے جھٹ سے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ خس کم جہاں پاک۔ امرو عیار سے ٹکر لینے آئی تھی، شیطان کی خالہ، نہ جانے خود کو کیا سمجھی تھی۔ امرو نے مسکراہٹ بھرے انداز میں کہا اور ایک مرتبہ سستانے کے لیے پھر وہیں بیٹھ گیا۔ مگر اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے ایک بار پھر اچھل پڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ دوسرے ہی لمحے جیسے اس کا خون خشک ہو گیا اور اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے دیکھا سامنے وہی خوفناک شکل والی بڑھیا زوزہ جادوگرنی کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تو تم؟ اس کے منہ سے شدید حیرت کے عالم میں نکلا۔ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں چوڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ عین اسی وقت ایک اور دھماکہ ہوا اور اس بڑھیا کے قریب ایسی ہی ایک اور بڑھیا نمودار ہوئی اور وہ بھی اسی مکروہ انداز میں ہنسنے لگی۔ امرو عیار پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں ہم شکل بڑھیاؤں کی جانب دیکھ رہا تھا، جن کے ناک نقشہ سر منہ بالکل ایک ہی جیسا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو امرو عیار؟ زوزہ جادوگرنی کے ایک وجود کو اپنے طلسماتی تھیلے میں قید کرنے کے بعد زوزہ جادوگرنی کا وجود ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا کیا؟ زوزہ جادوگرنی کا ایک نہیں، ہزاروں وجود ہیں۔ یہ دیکھو، ایک بڑھیا نے خونی نگاہوں سے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اس نے زور سے دونوں ہاتھ لہرائے۔ امرو کے ارد گرد درجنوں اس بڑھیا کی ہم شکل بڑھیائی نمودار ہوئیں اور وہ اس زور زور سے ہنسنے لگیں کہ امرو عیار کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عین اسی وقت بڑھیا نے ہاتھ جھٹک کر امرو کی جانب ایک انگلی اٹھائی۔ اس کی انگلی کے سرے سے تیز روشنی نکل کر امرو کے عین ماتھے سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے امرو کی آنکھوں کے سامنے روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اس نے زور زور سے سر جھٹکا، فوراً ہی روشنی دور ہو گئی، مگر اب اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے اندھیرے کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم اس وقت میری قید میں ہو امرو۔ تم نے مجھے 2 بار دھوکہ دیا ہے۔ پہلی بار تم نے میرے محل میں آ کر نیند کے عالم میں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی اور میں نے تمہیں پکڑ لیا، مگر تم نے جھوٹ بول کر خود کو افراسیاب کا ایک خاص جادوگر بتلایا اور مجھے باتوں میں لگا کر میرے خزانے والے کمرے میں آ گئے اور پھر مجھے کسی طرح صفوف بے ہوشی سے بے ہوش کیا اور میرا سارا خزانہ لوٹ لیا۔ تم نے ایک بار پھر بے ہوشی کے عالم میں مجھے مارنا چاہا تھا، مگر تم شاید نہیں جانتے تھے کہ میرے محل میں میری جان کی حفاظت کرنے والی بہت سی طاقتیں موجود رہتی ہیں۔ تم اس سے پہلے کہ بے ہوشی کے عالم میں مجھے ہلاک کرتے، میرے غلام ساگوٹا دیو نے غیبی حالت میں مجھے وہاں سے فوراً غائب کر دیا اور تم وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر جنگل میں میرے دیو نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تم کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہ آئے۔ تب مجبوراً مجھے اپنی ہم شکل زوزہ جادوگرنی بنا کر تمہارے سامنے بھیجنا پڑا، مگر تم نے اسے بھی دھوکہ دے کر اپنے تھیلے میں بند کر لیا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس قدر بھیانک سزا دوں اور تمہیں ایسی خوفناک موت ماروں کہ صدیوں تک تمہاری روح بلبلاتی رہے، لیکن میں نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے تمہیں زندہ گرفتار کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ اب تم اسی اندھیرے زندان میں پڑے رہو۔ میں آقا افراسیاب کو اطلاع دینے جا رہی ہوں، وہی تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ کریں گے۔ بڑھیا کی خوفناک آواز امرو عیار کے کانوں میں سیسا اونڈیل رہی تھی اور امرو پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ کاش کسی طرح اس کے ہاتھوں یہ شیطان بڑھیا ہلاک ہو گئی ہوتی۔ سردار امیر حمزہ نے اسے خاص طور پر ہدایات دی تھیں کہ شہنشاہ افراسیاب ان دنوں ان کی فوج کے خلاف ایک خطرناک بڑھیا کو استعمال کرنے والا ہے، جس کا نام زوزہ جادوگرنی ہے۔ زوزہ جادوگرنی 10,000 سال سے زندہ تھی اور اس کے پاس جادو کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور وہ کسی پراسرار محبت میں چھپی اپنی جادوئی صلاحیتوں کو مزید طاقتور کرنے میں مصروف ہے۔ اس شیطان بڑھیا کو افراسیاب نے خاص طور پر
سردار امیر حمزہ کی فوج کشی کے لیے اس محبت سے بلوایا تھا، اور اس خطرناک بڑھیا کا نام سن کر سردار امیر حمزہ کے لشکر میں ایک عجیب اداسی اور خوف سا پھیل گیا تھا۔ لشکر کے جوان اس بڑھیا کی خوفناک طاقتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ سردار امیر حمزہ نے جب فوج میں یوں اچانک اس بڑھیا کے خوف سے بددلی پھیلتے دیکھی تو انہوں نے فوراً اپنے خاص خیمے میں عمرو عیار کو طلب کیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کا خیر خواہ تھا۔ عمرو عیار ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اسی وقت اس شیطان بڑھیا کے خاتمے کا ارادہ باندھ کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ بیس بدل کر وہ طلسم ہوشربا کی سرحد عبور کر گیا۔ اس نے اس طرح بیس بدل کر افراسیاب کے ایک خاص درباری کی جگہ حاصل کی اور کسی طرح سے شیطان زوزہ جادوگرنی کا پتہ کر کے اس کے محل میں پہنچ گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ محل میں پہنچا تو بڑھیا سو رہی تھی۔ عمرو عیار سلیمانی چادر اوڑھ کر اس کے محل میں گھسا تھا، اس لیے بڑھیا کی کسی پراسرار یا غیبی مخلوق نے عمرو کا راستہ نہ روکا، مگر جو ہی عمرو عیار بڑھیا کے خاص کمرے میں داخل ہو کر اسے ہلاک کرنے لگا، بڑھیا کی یکدم آنکھیں کھل گئیں۔ اسے اٹھتا دیکھ کر عمرو ہڑبڑا گیا اور اس نے خنجر چھپا لیا تھا۔ بڑھیا سے غیبی حالت میں ہونے کے باوجود بآسانی دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے جان لیا کہ بڑھیا کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے باتیں بنائیں اور بڑھیا کو اپنی باتوں میں لگا کر اس کے خزانے کے کمرے میں لے آیا، اور پھر خزانے کا ڈھیر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً بے ہوشی کے صفوف والی ایک چھوٹی سی گیند بڑھیا کے ناک پر دے ماری۔ گیند بڑھیا کے ناک سے ٹکرا کر پھٹی تو بڑھیا وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو اسے بے ہوش چھوڑ کر خزانے پر ٹوٹ پڑا۔ سارا خزانہ زمیل میں بھر کر وہ بڑھیا کے قتل کے ارادے سے اس کی طرف پڑا، مگر عین اسی وقت وہاں ایک بھیانک سینگوں والا دیو نمودار ہوا اور بے ہوش شیطان بڑھیا کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو نہ صرف اس کے محل سے بلکہ طلسم ہوشربا سے بھی باہر نکل آیا، مگر اس کے پیچھے اچانک اسی سینگوں والے خوفناک دیو نے اس پر حملہ کر دیا جو بے ہوش بڑھیا کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس دیو نے خوفناک انداز میں عمرو پر حملہ کیا اور عمرو کو مارنا چاہا، مگر عمرو اپنی عقل اور ذہانت کے بلبوتے پر بچ نکلا، مگر سینگوں والا دیو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تب مجبوراً عمرو کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ بھاگتا ہوا اس جنگل میں آ گیا، لیکن جنگل میں اس خوفناک بڑھیا نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا اور اب وہ اسی خبیث بڑھیا کی قید میں تھا۔ اب وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ اس اندھیرے زندان سے باہر نکلے۔ وہ افراسیاب کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر افراسیاب اس جگہ پہنچ گیا تو وہ اس کو اس بار کوئی موقع دیے بغیر فوراً ہی ہلاک کر ڈالے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اسے کسی نہ کسی طرح کا چکمہ دے کر اپنی جان بچائی تھی، اور اب تو یقیناً افراسیاب بھی اس کی چالاکیوں اور چالوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ عمرو عیار نے زمیل سے شب چراغ ہیرا نکالا۔ شب چراغ ہیرے کی تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گول کمرہ تھا جس میں نہ کوئی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی، نہ دروازہ، اور نہ ہی ہوا کی آمد و رفت کے لیے وہاں کوئی روشن دان وغیرہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو عیار پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ بند زندان دیکھ کر اس کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زندان کی دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا، مگر پختہ دیواریں فولادی دیواروں سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھیں۔ عمرو کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے زمیل سے سرخ نگینے والی ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکال لی۔ اس انگوٹھی کا سرخ نگینہ کسی انگارے کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو نے انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ کی چنگلی میں پہن لی۔ اس نے انگوٹھی اپنے چہرے کے سامنے کی اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، اے شاللہ ناشاللہ کی سرخ نگینے والی انگوٹھی، مجھے اس بند زندان سے باہر نکلنے کا راستہ چاہیے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے قدم زمین سے کئی فٹ اونچے اٹھ گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں تیرنے لگا اور پھر عمرو زندان کی ایک دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا جسم دیوار میں جذب ہو کر دوسری طرف نکل آیا، ساتھ ہی اس کے قدم دوبارہ زمین سے آ لگے۔ تب عمرو عیار نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں موجود پا کر وہ بے حد خوش ہوا۔ بے اختیار اس نے شاللہ ناشاللہ کی انگوٹھی کو چوم لیا۔ یہ انگوٹھی اسے ایک نیک بزرگ نے تحفے میں دی تھی جس کا عمرو نے ایک نیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اسے انگوٹھی دیتے وقت کہا تھا کہ اس انگوٹھی کو پہننے والا خود بخود بڑے سے بڑے اور خوفناک سے خوفناک قید خانے سے پل بھر میں باہر نکل آتا ہے، اور واقعی اب وہ شیطان بڑھیا کے اس بند زندان سے بآسانی باہر آ گیا تھا۔ جس باغ میں وہ موجود تھا
وہ بے حد خوبصورت تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، بڑے بڑے درخت اور نہایت خوشنما پودے لگے ہوئے تھے۔ باغ اس قدر خوبصورت تھا اور اس میں اس قدر بھینی بھینی اور مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ امرو ایک لمحے کے لیے اس مسحور کن خوشبو کے سحر میں کھوسا گیا۔ پھر اچانک اس کا سحر ایک خوفناک آواز سن کر ٹوٹ گیا۔ ہوشیار اے آدم زاد، تم اس وقت زوزہ جادو کرنے کے طلسم میں آ گئے ہو، موت کا طلسم، جہاں سے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر جن یا دیو بھی نہیں نکل سکتا۔ موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طلسم کا پہلا حملہ تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، اگر بچنا چاہو تو بچ جاؤ۔ یہ آواز سن کر امرو نے پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے بولنے والی ہستی دکھائی نہ دی۔ ابھی وہ آواز پر غور ہی کر رہا تھا کہ اسی وقت اچانک سائیں سائیں تیز ہوا چلنے لگی۔ امرو عیار نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سر کے عین اوپر سیاہ کووں جیسے بڑے بڑے اور خوفناک چہروں والے پرندے اڑ رہے تھے۔ ان سب پرندوں کی چونچیں بے حد لمبی لمبی اور تلواروں کی مانند تھیں۔ وہ منہ کھول کر نہایت تیز اور مکروہ انداز میں چیخ رہے تھے۔ اس قدر خوفناک پرندوں کو دیکھ کر امرو کی سٹی گم ہو گئی۔ عین اسی وقت لمبی چونچوں والے چند پرندوں نے غوطہ لگایا اور خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے امرو عیار کی جانب لپکے۔ انہیں اپنی جانب آتا دیکھ کر امرو عیار کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ امرو عیار اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، لمبی چونچوں والے پرندوں کی تلوار جیسی چونچیں عین اس کے سینے سے آ ٹکرائیں۔ امرو عیار کے دل خراش اور کربناک چیخوں سے سارا باغ گونج اٹھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری کھول لی اور پھر اس پر لکھے ہوئے لفظ پڑھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کتاب بند کی اور گھور کر شیطان بڑھیا زوزہ جادو کرنے کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے خوفناک نظروں سے اپنی جانب گھورتا پا کر زوزہ جادو کرنے کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کافور ہو گئی اور وہ گھبرا گئی۔ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے آقا، جو آپ میری جانب یوں غسیلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ زوزہ جادوگرنی نے پریشان نظروں سے شہنشاہ افراسیاب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گستاخی؟ ہاں زوزہ جادوگرنی، ہمیں تمہارے جھوٹے بیان پر غصہ آ رہا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے امرو عیار کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے لے جا کر کالے زندان میں قید کر دیا ہے، مگر مقدس کتاب سامری کے مطابق امرو عیار کالے زندان میں نہیں ہے۔ افراسیاب نے اس کی جانب غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور زوزہ جادوگرنی بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ امرو عیار کالے زندان میں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے میں نے خود لے جا کر کالے زندان میں بند کیا تھا۔ زوزہ جادوگرنی کے لہجے میں شدید حیرت مترشح تھی۔ اگر وہ کالے زندان میں قید تھا تو پھر کہاں گیا وہ؟ اس کے چہرے پر سچائی کی علامت دیکھ کر افراسیاب نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر دوبارہ سامری کتاب کھول لی۔ چند لمحوں بعد اس نے سمجھ جانے والے انداز میں گردن ہلائی اور کتاب بند کر دی۔ موت کا طلسم؟ زوزہ جادوگرنی، تم نے کوئی موت کا طلسم بھی بنا رکھا ہے کیا؟ افراسیاب نے پرخیال انداز میں زوزہ جادوگرنی سے پوچھا۔ موت کا طلسم؟ او ہاں علی جا، یہ میرا خاص طور پر بنایا ہوا طلسم ہے۔ اس طلسم میں نے اپنی زندگی کا راز چھپا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میری جان ساگوٹا دیو کے سینگوں میں ہے۔ خود ساگوٹا دیو بے حد طاقتور اور خوفناک قوتوں کا مالک ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اسے ایک خاص طلسم میں چھپا رکھا ہے۔ اگر میرا کوئی دشمن چاہے بھی تو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس حد تک پہنچنے کے لیے میں نے موت کا طلسم تیار کر رکھا ہے، اور اس طلسم کے 3 مرحلے ہیں جنہیں ختم کیے بغیر کوئی دیو، جن، پری زاد یا جادوگر ساگوٹا دیو تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر آقا، آپ کو موت کا طلسم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسے تو میں نے نہایت خفیہ طریقے سے بنا رکھا ہے اور اس کے بارے میں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ زوزہ جادوگرنی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہمیں بھی اس طلسم کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، ہمیں تو اب مقدس سامری کتاب نے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تم نے جس امرو کو اپنے کالے زندان میں قید کیا تھا، وہ وہاں سے نکل کر تمہارے بنائے ہوئے موت طلسم میں پہنچ چکا ہے، افراسیاب نے کہا۔ اور زوزہ جادوگرنی اس بری طرح سے اچھلی جیسے سچ مچ کسی زہریلے ناگ نے اس کے پاؤں پر ڈس لیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امرو عیار موت کے طلسم میں؟ مگر کیسے؟ زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چیخی۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت اور خوف تھا۔ وہ تمہارے طلسم میں کس طرح سے پہنچا، اس کے بارے میں ہم خود بھی نہیں جانتے،
بہرحال ہمیں مقدس کتاب نے بتلایا ہے کہ عمرو عیار اس وقت تمہارے موت کے طلسم میں ہے، اور تمہارے بنائے ہوئے طلسموں میں سے ایک طلسم حرکت میں آ چکا ہے، اور عمرو عیار اب کس حال میں ہے یہ تم خود جا کر معلوم کر لو۔ ہمیں صرف عمرو عیار چاہیے، زندہ یا مردہ۔ جب تک تم عمرو عیار کو ہمارے سامنے نہیں لے آتی ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ افراسیاب کا لہجہ بے حد کڑوا تھا۔ زوزہ جادوگرنی چند لمحے افراسیاب کی جانب حسرت زدہ نگاہوں سے تکتی رہی، پھر وہ غصے سے ہونٹ کاٹتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ افراسیاب کے کمرہ خاص سے غائب ہونے کے بعد وہ اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور ماتھے پر لکیروں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں نمودار ہو کر زور سے تالی بجائی۔ ایک جھماکہ ہوا اور ایک سیاہ رنگ کا طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ سیاہ پتلے، عمرو عیار کو ہم نے کالے زندان میں قید کیا تھا، پھر وہ ہمارے طلسم میں کس طرح سے چلا گیا اور اسے اس طلسم کے بارے میں علم کیوں کر ہوا ہے؟ ہمیں ابھی اور اسی وقت ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ زوزہ جادوگرنی نے تیز نظروں سے سیاہ پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمرو عیار نامی آدم ذات کے پاس ایک خاص قوت ہے عظیم جادوگرنی۔ وہ کالے زندان سے آزاد ہونے کے لیے وہاں سے غائب ہوا تھا، لیکن آپ کا طلسم چونکہ کالے زندان سے ملک ہے، اس لیے وہ کسی اور جگہ پہنچنے کی بجائے آپ کے بنائے ہوئے طلسم میں پہنچ گیا ہے۔ سیاہ پتلے نے بھاری آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، یہ بہت برا ہوا۔ اس بدبخت کی وجہ سے ہمارا پوشیدہ طلسم افراسیاب کی نظروں میں آ گیا ہے۔ اب ہمیں اس طلسم کو ختم کر کے نیا اور دوسرا پوشیدہ طلسم بنانا ہوگا۔ زوزہ جادوگرنی نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن عظیم جادوگرنی، یہ تب ممکن ہے جب آپ کا یہ طلسم ختم ہو یا ختم کر دیا جائے، اور اس طلسم کے خاتمے کا مطلب ہے آپ کی موت۔ جب آپ ہی زندہ نہیں رہیں گی پھر بھلا آپ نیا طلسم کس طرح سے بنا سکیں گی؟ سیاہ پتلے نے کہا، اور زوزہ جادوگرنی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ واقعی تم نے بہت پتے کی بات بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اسی طلسم کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تم طلسم میں جا کر معلوم کرو کہ عمرو عیار زندہ ہے یا وہ پہلے طلسم کا شکار ہو چکا ہے۔ آقا افراسیاب نے ہمیں بتلایا تھا کہ عمرو کے وہاں پہنچتے ہی پہلا طلسم حرکت میں آ چکا ہے۔ زوزہ جادوگرنی نے جلدی سے کہا، اور طلسمی پتلا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، اور زوزہ جادوگرنی نہایت بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد طلسمی پتلا دوبارہ نمودار ہوا۔ عظیم جادوگرنی، آپ کا طلسم محفوظ ہے اور آپ کا دشمن عمرو عیار اس طلسم کا شکار ہو چکا ہے۔ میں نے خود طلسم میں اس کی موت کی چیخوں کی آواز سنی ہے۔ اس کی چیخیں سن کر میں فوراً آپ کے پاس چلا آیا ہوں، طلسمی پتلے نے بتایا، اور اس کی بات سن کر زوزہ جادوگرنی کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اس کا کملایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ عین اسی وقت وہاں ایک سرخ رنگ کا کبوتر نمودار ہوا۔ اس کبوتر کو دیکھ کر زوزہ جادوگرنی بری طرح سے اچھل پڑی، اور اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ لمبی چونچوں والے پرندے کی چونچ عمرو عیار کے سینے سے نہیں ٹکرائی تھی۔ جس وقت لمبی چونچ والا پرندہ اڑتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، عین اسی وقت عمرو دھب سے نیچے گر پڑا تھا، اور پرندہ شائن سے اس کے اوپر سے گزرتا چلا گیا تھا، جبکہ نیچے گرنے کے باوجود عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے لمبی چونچ والے پرندے کی تلوار نما چونچ اس کے سینے میں آر پار ہو گئی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی تھی، اور اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لیکن جب اسے تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور جلدی سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ پرندے بدستور اس کے سر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ عین اسی وقت چند اور پرندے اس کی جانب جھپٹے۔ عمرو عیار نے جلدی سے زمیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ جو ہی پرندے اس کے قریب آئے، عمرو نے خود کو گھماتے ہوئے تلوار گھمائی۔ دوسرے ہی لمحے ایک لمبی چونچ والا پرندہ دو حصوں میں بٹا زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ زمین پر گرتے ہی بگ سے اس کے کٹے ہوئے حصوں میں آگ لگ گئی، اور وہ ایک لمحے میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسی لمحے دوسرا پرندہ عمرو کی جانب جھپٹا، مگر عمرو عیار نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے خود کو اس کے حملے سے بچایا اور اس کی چونچ پر تلوار دے ماری۔ پرندے کی چونچ اور پرندہ دونوں زمین پر آ گرے اور فوراً ہی جل کر راکھ بن گئے، اور پھر بہت سے پرندے ایک ساتھ عمرو عیار پر حملہ آور ہوئے، مگر عمرو عیار نے تلوار حیدری سے ان پرندوں کا خاتمہ کر دیا۔ آخری حملے میں پرندوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی۔ وہ ایک ساتھ خوفناک آواز میں چلاتے ہوئے چاروں جانب سے عمرو پر جھپٹے تھے۔ عمرو نے یہ دیکھ کر جلدی سے زمیل سے جال الیاسی نکالا
اور اسے جلدی سے فضا میں اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے لمبی چونچوں والے تمام پرندے جال الیاسی میں پھنسے زمین پر پڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ عمرو عیار نے آگے بڑھ کر تلوار حیدری سے ان پرندوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے جال میں پھنسے ہوئے آخری پرندے کو ہلاک کیا، عین اسی وقت ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا عجیب و غریب کبوتر نمودار ہوا۔ طلسم ختم ہو گیا، پہلا طلسم ختم ہو گیا، اس کے منہ سے چیختی ہوئی آواز نکلی اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ عین اسی وقت عمرو عیار کا زور کا چکر آیا۔ عمرو نے بمشکل خود کو گرنے سے سنبھالا اور پھر وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا وہ اس وقت اسی جگہ موجود تھا، لیکن چند لمحے پیشتر اس نے جن لمبی چونچوں والے پرندوں کا خاتمہ کیا تھا وہ اپنی جگہوں سے غائب تھے، البتہ زمین پر جال الیاسی ضرور بکھرا پڑا تھا۔ عمرو عیار نے آگے بڑھ کر جال الیاسی سمیٹا اور اسے زنبیل میں ڈال لیا اور پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہوشیار آدم زاد، پہلے طلسم کا خاتمہ کر کے تم اب دوسرے طلسم میں پہنچ چکے ہو۔ موت کا دوسرا طلسم بے حد سخت اور خوفناک ہے، اس سے اب تم ہرگز نہیں بچ سکو گے۔ وہی گونجدار اور بھاری آواز آئی اور عمرو چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس بار بھی اسے بولنے والی ہستی کہیں دکھائی نہ دی۔ اچانک وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے حساس کانوں میں ایک عجیب سی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پھر اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے عقب میں ایک پہاڑ جیسا انسان کھڑا تھا۔ اس انسان کے بدن پر صرف ایک سرخ رنگ کا زیر جامہ تھا۔ اس کے ایک کی بجائے 10 ہاتھ تھے اور اس کے 10 ہاتھوں میں بڑے بڑے پھلوں والی تلواریں تھیں اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس خوفناک انسان کے ماتھے پر صرف ایک بڑی سی آنکھ تھی جو انگارے کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور اس آنکھ میں سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس قدر خوفناک انسان نما بلا دیکھ کر عمرو عیار ایک لمحے کے لیے خوف سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ وہ اس بلا کے سامنے ایک معمولی سا بونا دکھائی دے رہا تھا۔ انسان نما بلا منہ سے آگ خارج کرتی ہوئی عجیب خوفناک انداز میں ہنستی ہوئی تلواریں لہرا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو عیار آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس انسان نما خوفناک بلا کے منہ سے آگ کے شعلوں کے ساتھ خوفناک کہکے بھی خارج ہو رہے تھے۔ اس کے کہکوں کی آواز ایسی تھی جیسے آسمان پر زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ انسان نما خوفناک بلا کے تلواروں والے 10 ہاتھ نہایت تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی عمرو کی جانب بڑھی آ رہی تھی۔ اسی لمحے عمرو کو اپنے عقب سے ایسی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پھر اپنے پیچھے ایسی 10 ہاتھوں اور ایک آنکھ والی انسانی بلا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عین اسی لمحے ان دونوں بلاؤں کے تلواروں والے ہاتھ لمبے ہوئے اور عمرو عیار گھبرا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس کے اچانک ایک طرف ہونے کی وجہ سے ان دونوں انسانی بلاؤں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ جو ہی ان کی تلواریں ایک دوسرے کی تلواروں سے ٹکرائیں، تیز بجلی کی روشنی سے نکلی اور ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے آسمان پر بجلی کڑکی ہو۔ مگر دوسرے ہی لمحے ان دونوں انسانی بلاؤں کے ہاتھوں کے رخ بدل گئے اور ان کے لمبے ہوتے ہوئے تلواروں والے ہاتھ ایک بار پھر عمرو کی جانب بڑھنے لگے۔ عمرو عیار نے اس بار بجائے پیچھے ہٹنے کے زمین سے داؤدی ڈھال نکال کر دوسرے ہاتھ میں لے لی۔ ایک ہاتھ سے اس نے ایک انسانی بلا کی تلواروں کا وار تلوار حیدری پر روکا اور دوسری بلا کا داؤدی ڈھال پر۔ گو ان بلاؤں میں بے پناہ طاقت تھی اور ان کی تلواریں چلانے کا انداز بے حد ماہرانہ تھا، اور جس انداز میں انہوں نے عمرو عیار جیسے منحنی انسان پر وار کیا تھا، عمرو عیار کا گاجر ملی کی طرح کٹ جانا یقینی تھا۔ لیکن چونکہ عمرو کے ہاتھ میں تلوار حیدری اور داؤدی ڈھال تھی، اس لیے اس پر بلا کی طاقت اور مہارت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بلائیں نہایت تیزی سے تلواروں والے ہاتھ چلا رہی تھیں۔ عمرو ان کا بچاؤ کرتا ہوا بری طرح سے اچھل کود کر رہا تھا، کیونکہ دونوں بلائیں تلواروں والے ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ منہ سے عمرو کی جانب آگ بھی برسا رہی تھیں۔ اگر عمرو اچھل کود نہ کرتا تو وہ یقیناً اب تک ان بلاؤں کے منہ سے نکلنے والی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا ہوتا۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے عمرو عیار نے تلوار حیدری کا ایک بھرپور ہاتھ بلا کے ایک ہاتھ پر مارا۔ دوسرے ہی لمحے بلا کا ایک ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ بلا کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زور سے جھٹکا۔ فوراً ہی اس کا کٹا ہوا ہاتھ نئے ہاتھ میں تبدیل ہو گیا اور وہ غصے سے گرجتی ہوئی عمرو پر پل پڑی۔ پہلا مرحلہ تباہ ہو گیا،
پہلا مرحلہ تباہ ہو گیا، سرخ کبوتر نے چیخ کر کہا اور فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے منہ سے یہ سننا تھا کہ زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چیخ اٹھی اور اس نے بری طرح سے اپنے بال نوچتے ہوئے اپنے گال دیوانوں کی مانند پیٹنے شروع کر دیے اور غصے کے مارے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ امرو، تم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے میرا پہلا طلسم تباہ کر دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ہلاک کر کے تمہارے ٹکڑے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی، پھر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے، فوراً اس کے سامنے سفید ہالہ سا پھیل گیا۔ اس نے ہالے کی جانب ہاتھ چٹکا، اچانک ہالے میں ایک منظر ابھر آیا جس میں امرو عیار 10 ہاتھوں والے انسان نما 2 بلاؤں سے لڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زوزہ جادوگرنی کے چہرے پر کسی قدر اطمینان آ گیا۔ ہاں، مار دو اس مردود کو، ختم کر دو، اس کے ٹکڑے اڑا کر کھا جاؤ اسے۔ وہ ان انسانی نما بلاؤں سے مخاطب ہو کر چلانے لگی۔ حالے میں بلائیں نہایت خوفناک انداز میں امرو عیار پر حملہ آور ہو رہی تھیں اور امرو عیار کو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چونک اٹھی۔ امرو عیار زمین پر گر کر یوں تڑپنے لگ گیا تھا جیسے وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا ہو۔ اسے زمین پر گرا دیکھ کر بلائیں رک گئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھنے لگی۔ ہو داسام بلاؤ، یہ مکر کر رہا ہے، مار دو اسے۔ ارے تم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ میں کہتی ہوں مار دو اسے مار دو۔ بلاؤں کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چیخنے لگی، لیکن زوزہ جادوگرنی کی چیخوں کا ان بلاؤں پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، جیسے وہ اس کی آواز سن ہی نہ رہی ہوں۔ امرو جو زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، بلاؤں کو یوں پیچھے ہٹتا دیکھ کر حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بجلی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس نے زنبیل سے کوئی سرخ رنگ کی چیز نکال کر فضا میں پھیلا دی۔ سرخ رنگ کا غبار فضا میں اچھلا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں بلاؤں کے منہ سے چنگاڑ نما چیخیں نکلنے لگیں اور وہ اپنی اپنی اکلوتی آنکھیں بند کر کے بری طرح سے چلانے لگیں اور نہایت تیزی سے تلواریں چلاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ امرو عیار تیزی سے وہاں سے کھسکتا ہوا دور ہٹ گیا۔ اسی اثنا میں بلائیں آگے بڑھ کر ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگیں۔ ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ داسام بلاؤ، تم آپس میں کیوں لڑ رہی ہو؟ ارے اس بدبخت نے یہ سرخ غبار کیا پھیلا دیا تھا؟ او معلوم ہوتا ہے دونوں داسام بلائیں اندھی ہو گئی ہیں۔ او یہ جس انداز میں لڑ رہی ہیں، اس طرح تو یہ دونوں مر جائیں گی۔ نہ جانے اس بدبخت امرو کو کس طرح سے معلوم ہو گیا کہ ان دونوں بلاؤں کا خاتمہ تب ممکن ہے جب انہیں اندھا کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے۔ زوزہ جادوگرنی چیختے ہوئے کہنے لگی۔ اب وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ امرو عیار نے تو بس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فضا میں پیسی ہوئی سرخ مرچیں ہی پھیلائی تھیں، جس کی وجہ سے بلائیں چند لمحوں کے لیے اندھی ہو گئی تھیں اور امرو کو مارنے کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑ پڑی تھیں۔ امرو عیار ایک طرف کھڑا نہایت اطمینان سے ان دونوں بلاؤں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ان بلاؤں نے لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو بری طرح سے زخمی کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہوتیں، امرو نے آگے بڑھ کر ان دونوں بلاؤں کی آنکھوں میں باری باری اور مرچیں پھینک دیں۔ بس پھر کیا تھا، بلاؤں کی کربناک چیخوں سے سارا ماحول گونج اٹھا اور وہ اس قدر خوفناک انداز میں لڑنے لگیں کہ چند ہی لمحوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیے اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف ان بلاؤں کے کٹے ہوئے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ وہ زمین پر گر کر چند لمحے تڑپیں اور پھر ان کے تڑپتے ہوئے جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی زوزہ جادوگرنی کا یہ حالہ ختم ہو گیا اور زوزہ جادوگرنی جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے حالے میں دیکھ رہی تھی، حالے کو غائب ہوتے دیکھ کر لہرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بلاؤں کو مرتا دیکھ کر امرو عیار نے خوشی سے ایک زوردار نعرہ مارا۔ اسی وقت اسے ایک بار پھر چکر سا آیا، اس نے سر جھٹکا اور پھر ان بلاؤں کی لاشیں اور کٹے ہوئے اعضاء وہاں سے غائب دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ ہوشیار آدمزاد، طلسم کا دوسرا مرحلہ ختم کرنے کے بعد اب تم تیسرے اور آخری مرحلے میں آ گئے ہو۔ اب تمہارا مقابلہ زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو سے ہے۔ وہی تیز آواز سنائی دی اور امرو چونک پڑا۔ وہ ایک نہایت خوشنما باغ میں کھڑا تھا۔ کافی وقت بیت گیا لیکن کسی جانب سے نہ ہی کوئی بلا نمودار ہوئی اور نہ کوئی زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا نامی کوئی دیو آیا۔ امرو تلوار حیدری نکال لے ان دونوں کا انتظار کرتا رہا، مگر جب دونوں میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو اس نے تلوار اور ڈھال زنبیل میں ڈال لی۔ بلاؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساگوٹا دیو اور زوزہ جادوگرنی کا انتظار کرتا رہا، مگر جب ان دونوں میں سے کوئی اس کے مقابلے پر نہ آیا تو وہ ایک بہت بڑے اور آپس میں جڑے ہوئے 2 درختوں کے قریب نرم نرم گھاس پر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔
اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عین اسی وقت اس کے عقب میں جڑے ہوئے درختوں کے تنوں پر جھماکے ہوئے اور ایک تنے سے زوزہ جادوگرنی اور دوسرے تنے سے خوفناک شکل والا اور لمبی داڑھی اور مونچھوں والا ساگوٹا دیو نمودار ہوا۔ امرو یار اسی طرح آنکھیں بند کیے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو نے ایک دوسرے کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر انہوں نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے تنوں سے اپنا ایک ایک ہاتھ باہر نکالا اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ امرو کی جانب بڑھنے لگے جیسے وہ اس کی گردن دبوچنا چاہتے ہوں۔ عین اسی وقت امرو یار بری طرح سے اچھلا اور نہایت تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر درختوں کے تنوں سے زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اسے بس اچانک ہی احساس ہوا تھا جیسا کوئی اس کے عقب سے اس کی گردن پکڑنا چاہ رہا ہو۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر ساگوٹا دیو اور زوزہ جادوگرنی زور زور سے کہکے لگانے لگے اور وہ دونوں درخت کے تنوں سے نکل کر باہر آ گئے۔ امرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور فوراً تلوار حیدری نکال لی، مگر اسی وقت ساگوٹا دیو نے اس کے بدن پر ہاتھ مارا۔ امرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ تلوار حیدری بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا تلوار کی طرف بڑھا، مگر اسی وقت ساگوٹا دیو آگے بڑھا اور اس نے زمین پر گرے ہوئے امرو کی کمر پر اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھ دیا۔ تکلیف کی وجہ سے امرو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ساگوٹا دیو زور زور سے کہکے لگانے لگا اور زوزہ جادوگرنی امرو کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی مکروہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ ساگوٹا دیو نے جھک کر امرو یار کی گردن پکڑی اور اس کی کمر سے پاؤں اٹھا کر اس کو گردن سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ امرو یار اس کے ہاتھوں میں مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا اور بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں یوں پھیلی ہوئی تھیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ ساگوٹا دیو نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ مار دو ساگوٹا دیو، اس کی گردن دبا دو۔ اس بدبخت نے میرے دو نہایت قیمتی اور اہم طلسم تباہ کر دیے ہیں، اسے زندہ ہرگز مت چھوڑنا۔ زوزہ جادوگرنی نے ساگوٹا دیو کی جانب دیکھتے ہوئے تہک منہ لہجے میں کہا۔ ساگوٹا دیو نے امرو یار کو اپنے چہرے کی جانب کیا اور اپنا بھاڑ جیسا منہ کھول لیا جیسے وہ امرو یار کا نرخرا اپنے دانتوں سے چبا کر اسے ہلا کرنا چاہتا ہو۔ امرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپتے ہوئے اپنے بچاؤ کی غرض سے اس نے ساگوٹا دیو کے دونوں سینگ پکڑ لیے تاکہ ساگوٹا دیو اس کی گردن نہ چبا سکے۔ جو ہی اس نے ساگوٹا دیو کے سینگ پکڑے، ساگوٹا دیو بوکھلا گیا۔ اس نے امرو یار کو زور سے جھٹکا دے کر دور کرنا چاہا، مگر امرو نے اس کے سینگ اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے کہ ساگوٹا دیو کے جھٹکا دینے کی وجہ سے اس کے دونوں سینگ اکھڑ کر امرو کے ہاتھوں میں آ گئے۔ ساگوٹا دیو کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا اور زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا جیسے کسی نے کندھوں سے اس کی گردن کاٹ دی ہو۔ زوزہ جادوگرنی بھی اس کے ساتھ اچھل کر زمین پر جا گری، اس کے ساتھ ہی اچھل کر زمین پر جا گری اور اسی طرح چیختے ہوئے بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ امرو یار بھی زمین پر گر گیا تھا، مگر اس نے اٹھنے میں ہرگز دیر نہ لگائی اور پھر وہ زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو کو ماہی بے آب کی مانند تڑپتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ساگوٹا دیو کے سینگوں میں زوزہ جادوگرنی اور خود ساگوٹا دیو کی جان تھی۔ تم نے اس کے سینگ اکھاڑ کر ان دونوں کو ہلاک کر دیا ہے آدم زاد۔ موت کے طلسم کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ تم اب موت طلسم سے آزاد ہو۔ وہی بھاری آواز سنائی دی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا، اور جو ہی اندھیرا دور ہوا امرو یار نے خود کو ایک جنگل میں پایا۔ وہ حیرت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے اس جنگل کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سردار امیر حمزہ اور ان کی فوج نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ پہلے تو امرو حیران و پریشان رہا، پھر زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو کی ہلاکت پر وہ زور زور سے کہکے لگانے لگا، خوشی کے کہکے۔